बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अख्तर ज्ञानी अपने चैनल जो मैंने देखा के साथ। नाजरीन, मेरा मौजू बड़ा मुनफरिद सा है कि लोग इमरान खान को सपोर्ट क्यों करते हैं और पीडीएम की मुखालफत क्यों करते हैं, और ख़ास तौर पर नून लीग और पीपी, और इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। इसके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, वो मैं एंड पर दूंगा। इससे पहले मैं अवाम की पसंद और नापसंद पे बात करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ दलील के साथ और सच्चाई के साथ। नाजरीन, हमारी अवाम का तारीख में पहली दफ़ा एक मंजर सामने आया है कि लोग किसी को चाहने में इस कदर आगे चले गए हैं कि किसी खौफ और ख़तरे को भी सामने नहीं रखते और बड़े बाशगाफ अल्फाज में, बड़े बहादुर अंदाज में, बड़े वाज़ेह अल्फाज में, अंदाज में, बयान में वो किसी को चाहते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, और मुखालफत भी इसी अंदाज से ही कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा मुनफरद सा चेंज है, तब्दीली है, जिसकी मैं समझता हूँ कि अच्छी खबर है। इसको सराहना चाहिए ताकि अवाम जो शऊर की तरफ आ गए हैं वो इसके ऊपर अपनी पजीराई को मज़ीद हौसला अफजाई समझें और इस पजीराई के ज़रिए, अब इस पजीराई के लिए मज़ीद भी अपने शऊर को, अपने दिमाग को, अपनी आँखों को, अपने ज़हन को इस्तेमाल में लाएं। पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ एक लाउड लश्कर के साथ चाइना गए। मकसद सिर्फ ये था कि वहाँ के जो कर्जे हैं उनको रीशेड्यूल किया जाए ताकि वो कर्जे हमसे फिलफौर ना मांगे जाए। नाज़रीन, ये ज़रूरी क्यों था? इसकी वजह ये थी कि दिसंबर के एंड में जो चाइना के कर्जे हैं वो हमने वापस करने हैं विद सूद। अगर हम कर्जे वापस नहीं करते तो चाइना की तरफ से हमें मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है और मुख्तलिफ ट्रेड की सूरत में भी परेशानियों का सामना हो सकता है। इसलिए ज़रूरत थी वक्त की कि हम उनसे कर्जे रीशेड्यूल करें और हमसे कर्जे ना मांगें और हमें कर्जों और उनके पर सूद जो है उनके लिए हमें मोहलत दी जाए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की ज़रूरत थी: वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान या वज़ीर ख़ारजा। इसके अलावा किसी शख्स की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन साब मौसूफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब पीए का एक तैयारा चार्टर्ड करवाया और उसमें 53 लोग जो हैं वो सवार हुए। अगर उनकी फैमिलीज़ या फ्रेंड्स को अगर उनको शुमार कर लिया जाए तो ये 86 लोग बनते हैं। काम 3 लोगों का है लेकिन गए हैं 86%, और वो 86% लोग जो हैं वो 3 छोड़कर जो काम के बंदे हैं उनके अलावा वो सारे चाइना की सैर स्पॉट के लिए गए, सैर करते रहे और वहाँ के उन्होंने इंजॉय किया मौसम को, आवाम को, मनाजर को, और वो वापस आ गए। जो रीशेड्यूलिंग के मुतालिक जो बातचीत हुई, जो मुआहदे हुए, जो गुफ्तगू शुनीद हुई, उसमें सिर्फ 3 लोग ही नजर आए, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार वज़ीर ख़जाना और बिलावल भुट्टो। भुट्टो तो नहीं कहना चाहिए, बिलावल ज़रदारी कहना चाहिए, वो है भी ज़रदारी। ऐसे तो ज़िंदगी में, तारीख में कभी नहीं हुआ कि भुट्टो ज़रदारी, ये तो बात ही अजीब सी लगती है। वो बिलावल ज़रदारी हैं और उन्हें ज़रदारी ही कहना चाहिए और वो ज़रदारी ही के डिज़र्व हैं, भुट्टो के डिज़र्व नहीं है। खैर, ये तो एक बात ऐसे चल निकली। इससे पहले कि मैं मज़ीद बात करूं, वो जो चाइना का सफ़र जो इख्तियार किया गया, उसके लिए जो तैयारा इस्तेमाल किया गया, उस पर हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने से 6 करोड़ रुपया जो है वो पीआईए को अदा किया गया। ज़रूरत कितने लोगों की थी? मैं फिर दोहरा रहा हूँ बात को। 3 लोगों की। गए कितने? 86%, और एक पीआईए की पूरी फ्लाइट को जो है वो चार्टर्ड किया गया। इससे पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब सऊदीया गए लाउड लश्कर के साथ। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब टर्की गए तो एक बहुत बड़े लाउड लश्कर के साथ और तैयारे पूरी तरह चार्टर्ड करवाकर। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब सलामती कौंसिल के इजलास में अमेरिका गए तो 86% के साथ, 92% के साथ, और वहाँ महंगे तरीन होटल्स में क़याम किया। जबकि इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में जहाँ भी गए
3 یا 4 لوگ ہیں جو ان کی کابینہ کے لوگ تھے، وزراء تھے، اور جن کی وہاں ضرورت تھی معاہدات کے لیے، دستخط کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اور وہ کسی بھی جگہ پر اتنے بڑے لاؤڈ لشکر کے ساتھ، اتنے بڑے اجتماع کے ساتھ، اتنے بڑے دوستوں کو، ان کی فیملیز کو لے کر وہ نہیں گئے۔ جہاں تک سلامتی کونسل کا اجلاس کا معاملہ ہے تو ناظرین، 3 سلامتی کونسل کے اجلاس ان کے دور میں ہوئے، انہوں نے صرف ایک اجلاس میں بذات خود شرکت کی اور تاریخی خطاب کیا جس کو دنیا نے بھی خوب سنا اور پاکستانی قوم نے بھی۔ باقی 2 خطاب جو ہے انہوں نے ان پرسنل یعنی فزیکلی انہوں نے شرکت نہیں کی، بلکہ ویڈیو لنک پر خطاب کیا اور تاریخی الفاظ دیے، تاریخی پیغام دیا۔ اس کے بعد آگے آ جائیں ناظرین، ہمارے محترم وزیر اعظم مصر کے دورے میں گئے تو وہیں سے وہ اسی لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے حساب و کتاب کے لیے وہ انگلینڈ میں چلے گئے۔ انگلینڈ میں ان کے جانے کے 2 مقصد تھے۔ ایک تو وہ آرمی چیف کے معاملے پر اپنے برادر میاں نواز شریف سے وہ مشاورت کرنا چاہتے تھے آرمی چیف کے مسئلے پر کہ کیا کیا جائے، میرے اوپر پریشر کون سا ہے، کون روک رہا ہے، کس کو بنانا چاہیے، کس کو نہیں بنانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوسرا میٹر تھا کہ ڈیلی میل ایک اخبار ہے اپنے انگلینڈ کا، ان کا کیس چل رہا ہے اور اس کے لیے ان کو جانا ضروری تھا کیونکہ وہ کیس آخری مرحلے میں تھا اور وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ان دنوں میں ممکن تھا۔ میاں صاحب نے 4 دور کیے، مذاکرات کے اپنے بھائی کے ساتھ، اور پروسیڈنگ جو ہے وہ اٹینڈ کی کورٹ میں۔ کورٹ نے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو انتہائی مایوس کیا اور اتنی رسوائی دی کہ تاریخ میں کسی بھی سربراہ مملکت کے لیے ایسا ممکن ہے ہی نہیں اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہوا یہ کہ پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیلی میل کیا ہے۔ ڈیلی میل انگلینڈ کا اخبار ہے۔ 2014 کے سیلاب میں برطانوی گورنمنٹ نے پاکستان کی حکومت کو اس وقت کے حالات کے مطابق، سیلاب زدگان کی صورتحال کے مطابق فنڈ دیے، جو کہ میاں شہباز شریف صاحب نے خود اور اپنے داماد عمران صاحب کے ذریعے وہ خود ہڑپ کر لیے اور رقم جو ہے کچھ اپنے کچھ داماد صاحب کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی۔ ڈیلی میل نے یہ معاملہ اٹھایا کہ محترم سیلاب زدگان اتنے مجبور و مقہور لوگوں کے سے بھی باز نہیں آئے اور ان کی بھی رقم کھا گئے۔ اس وقت میاں صاحب نے بہت حرکت کی، شور مچایا کہ میرے اوپر غلط الزام لگایا گیا ہے، لہٰذا میں ان کے خلاف برطانوی عدالت میں ہرجانے کا کیس کروں گا۔ وہ انہوں نے ہرجانے کا کیس کیا، حد کے عزت کا کیس کیا۔ وہ کیس چلتا رہا اور بالآخر میاں شہباز شریف صاحب اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی سچائی میں، کی صداقت میں کوئی بھی ثبوت نہیں دے سکے، اور آخری بار بھی میاں صاحب کے وکیل نے یہ درخواست کی معزز عدالت کو کہ میرے موکل وزیر اعظم پاکستان ہے، مصروفیات کی وجہ سے وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے، انہیں وقت دیا جائے تاکہ ہم اپنے ثبوت پیش کر سکیں۔ لیکن برطانوی عدالت نے صرف یہ کہا کہ اس عدالت میں، یہ عدالت ہے، اس عدالت میں ایک عام انسان اور ایک وزیر اعظم میں کوئی فرق نہیں، لہٰذا اب ٹائم نہیں دیا جا سکتا، جس پر برطانوی عدالت نے ہمارے محترم وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو 30,000 پاؤنڈ جرمانہ اور ان کے داماد عمران کو 27,055 جو ہے پاؤنڈ ہے وہ جرمانہ کر دیا۔ محترم، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ اب انٹرنیشنل کورٹس میں بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ وہ بہت بڑے ظالم، غاصب اور فراڈی انسان ہیں، حتیٰ کہ وہ ان لوگوں کی امداد بھی کھا جاتے ہیں جو اپنے وقت کے مطابق ڈوب رہے تھے، وہ تیر رہے تھے، ان کے گھر بہہ گئے تھے، ان کے لیے چھت نہیں تھی، ان کے لیے خوراک نہیں تھی، ان کے لیے لباس نہیں تھا، یہ ان لوگوں کی بھی امداد بھی کھا گئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ہمارے یہ فیصلہ سن کر واپس آنا چاہتے تھے، جبکہ کورٹ نے ان کو روک لیا ایئرپورٹ پر، کہ ایئرپورٹ نے کہا کہ جب تک آپ یہ جرمانہ پے نہیں کرتے آپ برطانیہ کو نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا وہ پھر اپنی صحت کا بہانہ بنا کر رک گئے اور یہ کہا کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے میں
2 दिन قیام کروں گا، لیکن مقصد یہ تھا کہ وہ عدالت کا جرمانہ ادا کرنا جو کل ملا کے 80 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے انفرادی طور پر میاں شہباز شریف صاحب کی، جو 27,000 روپے دماد صاحب کے ہیں وہ رقم سے علاوہ ہے۔ اس کے مزید آگے آ جائیں ناظرین، جو رجیم چینج کے بعد جو معاملات ابھی تک ہم نے دیکھے ہیں، ان میں جو لیڈران پی ڈی ایم کے ہیں انہوں نے جو ایک ترغیب دی، دعویٰ کیا، وعدہ کیا، وہ 100% جھوٹا ثابت ہوا۔ انہوں نے صرف بیانیے پر حکومت کی، عوام کو بیانیے پر مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ پہلے یہ کہتے رہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، پٹرول کی قیمت یوں ہے، یوں ہونی چاہیے، یوں ہے، ایسے ہونا چاہیے، مہنگائی جہاں تک پہنچ گئی ہے اس کی ریشو، اس کا تناسب یہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہی گورنمنٹ میں آئے تو انہوں نے اپنے بیانیہ یہ بدلا کہ عمران خان نے سبسڈی دے کر پیٹرول کی، بجلی کی اور قیمتیں روک کر عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مائنر سی میں نے آپ کو بیان کی ہیں، جو سرسری سی بیان کی ہیں۔ اس چینل میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک لمبی فہرست بیان کر سکوں ان کے ایک بیانیے کی، ان کی ایک جھوٹ کی، فراڈ کی، کہ لوگ ان سے نفرت کیوں کرتے ہیں اور عمران خان کو پسند کیوں کرتے ہیں، عمران خان کے سپورٹر کیوں ہیں، اور عمران خان کے سپورٹرز کی تعداد اس حد تک بڑھ کیوں چکی ہے اور روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ لوگ اپنی گورنمنٹ رکھتے ہیں یا یہ کہیں نہیں جاتے، 1 2 3 4 آخر 6 یا 8 مہینے جو باقی رہتے ہیں وہ بھی حکومت کرتے ہیں، تو ان کا ایک دن ایسے ہی جائے گا، پستی میں جائے گا، اور ان کا بیانیہ صرف یہ چلتا جائے گا کہ عمران خان جھوٹا ہے، عمران خان نے یہ کیا۔ میں مزید آپ بتانا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف کے تقرر پر سعودی گورنمنٹ میں اور نون لیگ میں ایک چپکلش چلی ہے، اور جس جنرل صاحب کو محترم ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور نواز شریف مقرر کرنا چاہتے ہیں، وہ سعودی گورنمنٹ کو پسند نہیں ہیں۔ وہ امداد بھی دینا چاہ رہے تھے اسی لیے کہ اس شخص کو آرمی چیف مقرر نہ کیا جائے، لیکن نون لیگ اور خاص طور پر میاں محمد نواز شریف صاحب روایتی ہٹ دھرمی کے ساتھ، روایتی منافقت کے ساتھ، روایتی بغیرتی کے ساتھ وہی کرنا چاہتے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں جو روایت میں کرتے آ رہے ہیں، اور اسی طرح فوج سے بے عزت ہو کر نکلتے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سعودی ولی عہد نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے بیانیہ یہ بنایا ہے کہ دھرنے کی وجہ سے، لانگ مارچ کی وجہ سے دورہ ملتوی ہوا ہے۔ جیسا کہ 2014 کے دھرنے میں محترم صدر چائنا نے یہ دورہ کرنا تھا لیکن دھرنے کی وجہ سے نہیں کر سکے، تو اب بھی ولی عہد سعودیہ نے یہ دورہ ملتوی کر دیا ہے، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ ان کا یہ بیانیہ ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ میں وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کی وجہ سے لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں، اور ان سے نفرت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ عمران خان کی محبت، عمران خان کی سپورٹ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر پہ ایک بریکنگ نیوز وہ یہ ہے کہ معزز اور محترم ناظرین، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس میں ایک بہت بڑی دراڑ پڑ چکی ہے، اور جو اتحادی ہیں وہ ان کو چھوڑنے والے ہیں، اور مزید یہ کہ اتحادی جو ہیں ان کو رسوا کرنے کے لیے مزید اپنی پلاننگ پر غور کر رہے ہیں۔ اس وقت جو نون لیگ ہے وہ اس قدر تنہائی کا شکار ہے کہ اب انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا، اور ان کے سامنے اور چاروں طرف صرف اور صرف تنہائی اور تباہی ہے۔ یاد رکھیے گا وہ دن دور نہیں جب الیکشن کا اعلان ہوگا عنقریب، اور نون لیگ پی ڈی ایم کے حصار سے بالکل علیحدہ ہوگی اور انہیں کچھ بھی سجائی نہیں دے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔